नाम है साहब आपका? मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो करस्पॉन्डेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। दो सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। मैं सामने दो सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पेयर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर कि काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम, मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते, सर, सर मतलब मोहतरम। तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहां तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ
امت میں ہیں اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے, لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں, قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک, اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں, تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا, بولے آپ کو نمک کم چاہیے, معاملہ سلجھ جائے گا. بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو, ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے, ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں, آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے, اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسری بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں
لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے، کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. Yes, sister, do you have any question? Yes, sister, most welcome. میرا نام لیلا ہے، میں JNU سے آئی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مسلم، دلت اور ہندو مہیلا کو کس درشٹی کون سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایک ہی درشٹی کون سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس میں مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا پکڑ پکڑ کر؟ بہن کا سوال ہے کہ آپ مسلم، ہندو اور دلت کو کس درشٹی سے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو جو گجرات میں صرف مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوا؟ پہلا سوال کا جواب، کس درشٹی سے میں ہندو، دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی درشٹی سے. انسان کی درشٹی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کرمنا بنی آدم، ہر آدم کے اولاد، ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائے، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو، سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے الحمدللہ. دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسیپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. بابا صاحب امبیڈکر لگ بھگ 300 ملین 30 کروڑ لوگ کو، لگ بھگ 30 کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارا پانے کے لیے، کاسٹ سسٹم سے چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ ہوئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سینسس میں جب ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. دلت ہندو نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے دلت کو کاسٹ سسٹم، جات پاتی سے چھٹکارا پانے کے لیے ان نے بدھزم ایکسیپٹ کیا. اسے کہتے ہیں نیو بدھسٹ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب بھی میں نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھیں گے ریڈرز آف ہندوازم والیوم نمبر 4، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کرشن کے 16,108 بیویاں تھے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاسٹ سسٹم غلط ہے. اور صرف بابا صاحب امبیڈکر نے بھی نہیں،
مثال کے طور پہ راجا رام موہن رائے، وہ بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. جسٹس آنا ڈے، راجا رام موہن رائے بنگال سے تھے، جسٹس آنا ڈے بمبئی کے تھے. یہ سب وہ ہندو ریفارمرز، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنشد اور وید کی طرف آنا چاہیے. اور سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج شروع کیے، ان کا بھی نظریہ تھا کہ وید کی طرف آنا چاہیے، وہ صحیح دھرم ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہندو دھرم کی کتاب پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اور میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات پہ سہمت ہو جو ہم میں یکساں ہے، اور اس کے اوپر عمل کرے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو یکساں ہے، اور جو آخری کے مقرر نے کہا جو یکساں ہے دیگر مذاہب کے، اس بات کو لو، لیکن صرف ذکر مت کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو. سارے مذہب کی کتاب، چاہے ہندو مذہب ہو یا سکھ مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا یہود مذہب ہو، ساری مذہب کی کتاب یہ کہتے کہ بھگوان ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے نہ کوئی امیج ہے نہ کوئی تصویر ہے. اور ہر مذہب کا مطالعہ کریں گے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایشور بھگوان اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ان مذہب کی کتابوں میں ہندوازم، جوڈائزم، کرسچینٹی، ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو آپ اور قریب آئیں گے. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ کے خواہش پہ نچھاور کرنا. اور جو شخص اپنی خواہش اللہ کی خواہش یا بھگوان کے خواہش میں نچھاور کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گجرات میں کیوں صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا تھا. وہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، مجھ سے نہیں. میں تو موجود نہیں تھا، میں نے ان سے نہیں کہا. ہو سکتا ہے جس طریقے سے شنکراچاریہ نے کہا، اور میں نے میری تقریر میں بھی کہا کہ یہ چیز ہے پولیٹیشین کی وجہ سے. پولیٹیشین، یہ جو دنگا فساد جو ہوتا ہے اس دیش میں دنیا میں سب سے زیادہ دنگا فساد ہوتے. کوئی ملک میں جو دنیا میں دنگا فساد ہوتے وہ ہندوستان نمبر 1. اور اس کے مین کارن ہے نہ کہ ہندو مسلم میں جھگڑا ہے، میرے حساب سے مین کارن ہے پولیٹیشین. کیونکہ ان کا مین مقصد ہے کہ ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے وہ دنگا فساد کرتے ہیں، مذہب کا استعمال کرتے. اسی طریقے سے گجرات میں یہ دنگا فساد کرنے کے لیے کئی دلتوں کا سہارا لیا، ان کو بھڑکایا گیا. ان کا مین مقصد تھا کہ ووٹ جیتنا. جس طرح شنکراچاریہ نے کہا کہ ووٹ جیتنے کے لیے، میں نے کہوں گا کہ 100% پولیٹیشین خراب ہے، اکثر کہتا ہوں، اکثر، زیادہ تر. اور یہ اسی لیے یہ دنگا فساد ہوتا ہے ووٹ کے بنیاد کے لیے. اگر یہ پولیٹیشین کی جو یہ ووٹ بینک نکال دے تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی عمل ہوگا.